हेलो एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायजा इमदाद। कैसे हैं आप सब ने ज़रूर बताना है। आज का पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और साइंटिफिक थिंकिंग और साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स बहुत तेज़ी से हमारी लाइफ में ओवरकम कर रहा है। आज हम कुछ साइंटिफिक मिरेकल्स को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी को चेंज कर रहे हैं। बहुत सारी नामुमकिन चीज़ें आज मुमकिन हो रही हैं। मिसाल के तौर पर मर्दों ख़वातीन में जो इनफर्टिलिटी है वो बहुत बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी आ चुके हैं। IVF ट्रीटमेंट इसमें से एक है और आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा जो कि लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट है। इसके अलावा उनकी स्पेशलिटी में इनफर्टिलिटी और IVF ट्रीटमेंट्स भी शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। अच्छा, थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप मुझे जनरली बताएं कि मर्दों ख़वातीन में जो बांझपन है, बेऔलादी के मसाइल हैं, ये क्यों हैं और इतनी तेज़ी से क्यों बढ़े हैं? देखिए, इसके बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं कि आजकल इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा पैदा ना होना, अगर एक कपल प्लान करे प्रेगनेंसी और उसको प्रेगनेंसी नहीं होती, इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। आजकल ये मसला हमारी सोसाइटी में बल्कि पूरी दुनिया में ख़तरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में हम इसकी वजूहात के बारे में अगर बात करें तो किसी हद तक हमारी मसनूई ग़िज़ाएँ हैं। हमारी ग़िज़ाओं में हम फ़ास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और जब सब्ज़ियाँ वगैरह उगाई जाती हैं तो उनमें पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो हमारी हेल्थ को हर लिहाज से ख़राब करता है। उसके अलावा हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स आजकल बहुत अनहेल्दी हैं। रात को जागना और दिन में सोने का आजकल एक फ़ैशन है और ये भी एक वजह है कि इंसान की बॉडी क्लॉक जो है वो जिस चीज़ के लिए जिस तरह एक इंसान को बनाया गया है, एक नेचुरल, हाँ जी, जिस तरह अल्लाह मियां ने हमें बनाया, हम उसके नेचर के अगेंस्ट जाते हैं। उसके अलावा मोटापा, ओबेसिटी आजकल बहुत कॉमन है। अगेन हम लोग सारा दिन स्क्रीन्स और टैब्स के सामने बैठे रहते हैं और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी लाइफ में नहीं है, ना होने के बराबर है। उसे वेट गेन आजकल बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से फिर इन कपल्स को प्रेगनेंसी होने में मसला आता है। स्मोकिंग भी आजकल बहुत कॉमन है, मेल्स में तो है ही, अब फीमेल्स में भी उसका काफ़ी रुझान हो गया है। सो ये सारी हमारा लाइफस्टाइल है बेसिकली, जिसकी वजह से अगर आप देखें आज से 20-25 साल पहले के मुकाबले में अब ये मसला बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है पूरी दुनिया में। आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, ज़्यादातर ये जो मसाइल हैं बेऔलादी के, ये ख़वातीन में पाए जाते हैं या मर्दों में? देखें, ये एक बड़ा अहम सवाल है जो आपने किया है और ये मैं हमेशा इस बारे में जब भी बात होती है तो मैं यही बात करती हूँ कि इनफर्टिलिटी एक कपल का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें हम लोग रोज़ ये बात देखते हैं कि जितना ख़वातीन में मसाइल हैं आजकल उतने ही मेल में मसाइल हैं। तो सोशली लेकिन सवाल ख़ानदान में सिर्फ एक औरत से ही पूछा जाता है, क्योंकि यही हमेशा से ट्रेडिशन है जी, प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो औरत से पूछा जाए, हाँ जी तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा। ये मैं तुमने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया चाहूँगी कि क्या सिर्फ औरतें ही बांझ होती हैं, मर्दों में ऐसे मसाइल नहीं होते? देखें, ये अगर हम लोग 10 कपल्स देखते हैं जिनमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनमें से तकरीबन 3-4 कपल्स वो होंगे जिसमें फीमेल्स के यानी कि औरत का मसला कोई ना कोई होगा और 3-4 ही कपल्स होंगे जिनमें आदमी का यानी कि हस्बैंड का प्रॉब्लम होगा। यानी कि जितने फीमेल्स में मसले हैं उतने ही मेल्स में मसले हैं। ये लोग रोज हम देखते हैं। खातिन में तो जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है जी, या कह लें कि उनकी एज अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तब भी इस तरह के इश्यूज आने लगते हैं। PCOS है या और भी बहुत तरह के मसाइल हैं, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। मर्दों में ऐसे कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से वो औलाद पैदा नहीं कर पाते? देखिए, आदमियों का एक बेसिक टेस्ट होता है सीमन एनालिसिस, जिसमें आदमियों के जरासीम को टेस्ट किया जाता है और उनको जब हम टेस्ट करते हैं तो उनमें से बहुत सारे आदमी होते हैं जिनका स्पर्म्स का नंबर कम होता है या स्पर्म्स की जिसामत ख़राब होती है या स्पर्म्स की हरकत ख़राब होती है। तो जब आप वो टेस्ट करवाते हैं तो आइडिया होता है। कुदरत की तरफ से होता है या इसमें कभी कभार कुछ मेडिकल रीजंस भी होती हैं, जिस तरह कुछ मेल्स में वेरिकोसील का प्रॉब्लम होता है। इसमें जब अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं और मेल्स के हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं और अल्ट्रासाउंड के टेस्ट होते हैं, अगर उनके सीमन एनालिसिस में कुछ एबनॉर्मेलिटी है और कुछ मेल्स में सीमन एनालिसिस में और अल्ट्रासाउंड में कोई मसाइल नज़र आते हैं और कुछ में इडियोपैथिक होता है, मेडिकली इडियोपैथिक का वर्ड होता है कि कोई वजह नहीं है और मसाइल हैं। अगेन उसका भी लिंक किसी हद तक हमारी डाइट, लाइफस्टाइल, अल्कोहल, स्मोकिंग, इस तरह की हैबिट्स के साथ इनका लिंक है। जेनेटिक बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात पॉइंट आउट की। कुछ फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम्स रन करती हैं, कुछ फैमिलीज़ में मेल इनफर्टिलिटी जनरेशन दर जनरेशन चलती है और जिस तरह वो कुछ आते हैं हमारे पास पेशेंट्स, उनके भाइयों में ये प्रॉब्लम होती है, उनके चचा, उनके ताया में ये मसाइल होते हैं, तो ये फैमिलीज़ में भी रन करती है। सही। तो जैसा मैं बात कर रही थी कि 1/3 मेल के मसाइल हैं, 1/3 फीमेल के मसाइल हैं और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का है, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों नॉर्मल हैं लेकिन उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। सो ये कुछ कपल्स अनएक्सप्लेन्ड भी होते हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड को फिर कैसे डील किया जाता है? देखिए,
اس میں نا پریگنینسی کے لیے فیمیل کی ایج بہت اہم ہوتی ہے. تو جب ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی ہے تو ایک کپل کو چاہیے کہ وہ بیسک ٹریٹمنٹس کروائے, اور اگر ضرورت ہے تو وہ ٹائملی ایڈوانس ٹریٹمنٹ کی طرف بھی جائیں. کیونکہ اگر ایک کپل, عموماً یہ کپلس بہت ڈیلے کرتے ہیں کیونکہ انہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں جی سب ٹھیک ہے, اور پیشنٹ بھی کہتے ہیں جب سب ٹھیک ہے تو ہم کو کچھ کیوں کرائیں. آپ اس لیے کچھ کرائیں کیونکہ عورت کی عمر بہت اہم ہے. اللہ میاں نے قدرت کا نظام بنایا ہے, ایک عورت کے بچہ پیدا کرنے کی ایک ایج ہے. چاہوں گی کہ اس کو تھوڑا سا نیگیٹو سینس میں بھی جو ہے وہ ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ عورت کچھ ایج کے بعد ایکسپائر ہو جاتی ہے. حالانکہ بہت ساری ٹریٹمنٹس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. شادی اب کسی ریزن سے نہیں ہو رہی تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن عورت کا جو ہے وہ بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں اس کو پازیٹیولی آپ ایڈریس کریں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور ایک پرٹیکولر ایج پر جو عورت کی شادی ہے وہ کس طرح ضروری ہے. دیکھیں یہ بات نا کسی حد تک غلط نہیں ہے. ایک عورت کی ایک بایولوجیکل ایج ہے اور اس ایج ونڈو میں اس کی پریگنینسی ہونا ضروری ہے. آدمیوں کے مقابلے میں عورت کے پاس یہ ونڈو بہت نیرو ہوتی ہے. تقریباً 15 سال کی عمر سے سٹارٹ ہو کر 35 سال کی عمر تک ایک عورت کی فرٹیلٹی اچھی رہتی ہے, اور یہ اس کا پیک ٹائم ہے فرٹیلٹی کا. اور اس کے بعد 35 سال کے بعد ایک عورت کی فرٹیلٹی یعنی کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت تیزی سے متاثر ہوتی ہے, اور 40 کے بعد یہ صلاحیت نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے. اچھا. اور 45 ایئرز اگر ایک عورت کی عمر 45 سال ہے تو اس کے بعد تو ہم لوگ عموماً IVF ٹریٹمنٹ بھی آفر نہیں کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی ایج ہے جس میں پریگنینسی ہونے کے چانسز کم ہوں گے. اگر پریگنینسی ہے تو بچے میں اب نارمیلٹی کے چانسز ہوں گے, اور اگر پریگنینسی ہے تو اس میں مس کیریج کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو عورت کی یہ جو ونڈو ہے عموماً اب دیکھا جائے تو 25 سے 30 سال کی عمر میں میجورٹی ہمارے ملک میں خواتین کی شادی ہوتی ہے, اور کچھ کی سوشل ریزنس کی وجہ سے نہیں ہوتی. اب جن کی نہیں ہو رہی وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, یعنی کہ اپنے پروفیشن کی وجہ سے نہیں ہو رہی یا رشتے کی وجہ سے نہیں, سوشل ریزن کی وجہ سے نہیں ہو رہی, تو ان خواتین کو اپنی فرٹیلٹی کا نالج ہونا چاہیے. اور ان کو بھی چاہیے کہ ٹائملی اپنے فرٹیلٹی کے ٹیسٹ کرائیں, کیونکہ آج کل ہو سکتا ہے ایک عورت کو اپنی فرٹیلٹی کے حوالے سے دیکھیں اس کے اندر ایک سمپل, ہاں جی, اس میں ایک سمپل بیسک بلڈ ٹیسٹ ہے جو کہ ایک ان میرڈ عورت بھی آرام سے کرا سکتی ہے, جس کو AMH کا لیول کہتے ہیں. AMH ایک ہارمون ہے جو باڈی میں اووریز, فیمیل کی باڈی میں اووریز پروڈیوس کرتی ہیں, اور وہ ایک فیمیل کی اووریز میں انڈے دانیوں میں انڈے بنانے کی صلاحیت کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اگر ایک عورت کو لگ رہا ہے کہ اس کی ایج اب 35 بھی ہو گئی ہے اور اس کی شادی نہیں ہو رہی, تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹائملی اپنی فرٹیلٹی کنزرویشن کے لیے, یعنی کہ اپنے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو کنزرو کرنے کے لیے بھی آپشنز آج کل اویلیبل ہوتی ہیں. ایگ فریزنگ کی آپشن آج کل اویلیبل ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں وہ ایک فرٹیلٹی اسپیشلسٹ کو اگر دکھائیں گی تو انہیں پتہ چلے گا. سملرلی ایک بڑا انپورٹنٹ کوہارٹ ہے کینسر پیشنٹس کا, جن کو کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے. ان کو بھی ان علاجوں سے پہلے اپنی فرٹیلٹی کو پرزرو کرنے کے لیے ایفرٹس کرنی چاہیے, اور ان کو ٹائملی اس کام کو کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ جب وہ کینسر کا ٹریٹمنٹ کرائیں گے, کیمو تھراپی ریڈیو تھراپی کے وجہ وہ صحت یاب ہوں گے تو ان کی فرٹیلٹی جو ہے وہ افیکٹ ہو چکی ہوگی. اچھا, ایسے کچھ ہیں ایسے ٹریٹمنٹس یا ایسی کوئی چیزیں, میڈیسنس جس کی وجہ سے فرٹیلٹی بھی متاثر ہوتی ہے؟ ہاں جی, کیمو تھراپی تو دیکھیں نوٹوریس ہے کہ وہ ایک فیمیل کی فرٹیلٹی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے, اور جو کیمو تھراپی کی میڈیسنز ہوتی ہیں اس سے یہ جو AMH کا لیول ہے, اووریز کا جو ریزرو ہے, وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہوتا ہے. اور اس سے پہلے فرٹیلٹی کو ایڈریس کرنا, ظاہر ہے یہ ٹریٹمنٹ سرجنٹ ہوتے ہیں, لائف سیونگ ہوتے ہیں, وہ بہت اہم ہوتے ہیں, ان کو بالکل ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے, اور ایک فرٹیلٹی اسپیشلسٹ کو اس چیز کے لیے دکھانا چاہیے ڈیورنگ دس پروسیس. اچھا, شادی اور لیٹ عمر تو ایک ریزن ہو گیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم عمر میں بھی لڑکیاں جو ہیں ان کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں, ہارمونل امبیلنس ہے, جس کی وجہ سے بہت حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ وہ انفرٹائل ہو جائیں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اس میں دیکھیں جو سب سے کامن مسئلہ ساؤتھ ایسٹ ایشین پاپولیشن میں ہمارے اندر ہے وہ PCOS کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ان میرڈ خواتین, لڑکیاں بلکہ کہنا چاہیے, جو ان میرڈ بچیاں ہیں ان میں ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے, چہرے پہ جسم پہ غیر ضروری بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پیریڈ سائیکل ارریگولر ہوتا ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ٹائملی کنٹرول کرنا چاہیے. 17-18 سال کی عمر میں جب یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے, یا 15-16 سال میں, تبھی اس کو ٹائملی ایڈریس کیا جائے. اور اس کا میجر ٹریٹمنٹ تو صرف لائف اسٹائل چینجز ہوتا ہے, جس میں آپ ریگولر ایکسرسائز کریں, اپنی ڈائٹ ہیلدی کریں, ویٹ لوز کریں گی تو آپ کا PCOS کافی حد تک ان کنٹرول رہے گا. اس کے علاوہ جو دوسرا اہم بڑا مسئلہ ہے وہ انڈومیٹریوسس کا مسئلہ ہوتا ہے, جو فیمیلز میں چاکلیٹ سسٹس بن جاتی ہیں. اس کا بھی نا پراپر علاج بہت اہم ہوتا ہے, اور ٹائملی اس کا کنٹرول امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور سب سے اہم کہ نا میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جنہوں نے پیریفری میں چھوٹے علاقوں میں سرجریز کرانے کے بعد آتے ہیں, اور کافی حد تک اپنا سسٹم خراب کر کے آتے ہیں. تو اس کیس میں بھی سرجری کی اگر ضرورت بھی ہے تو پراپر اس کی لیپروسکوپک اپروچ ہوتی ہے. آج کل لیپروسکوپی کا دور ہے, منیمل
انویسو سرجری کا دور ہے, یعنی کہ اوپن سرجری میں کیا ہوتا ہے, اس میں اس کو نا عام زبان میں آپ کہیں کی ہول سرجری کہا جاتا ہے, یعنی کہ چھوٹے, اردو میں کہا جائے چھوٹے کٹ والی سرجری. اس میں نا بڑا سیزیرین کی طرح بڑا کٹ نہیں لگایا جاتا, چھوٹا سا پیٹ میں سوراخ بنایا جاتا ہے جس کے تھرو پیٹ میں کیمرہ ڈال کے لیزر کے ذریعے اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے. اردو میں لوگ لیزر کا ورڈ یوز کرتے ہیں, اس میں ایسا لیزر نہیں یوز ہوتا, لیکن اس میں مین پرابلم یہ ہے کہ چھوٹا سا ہول بنا کے کیمرہ ڈال کے اس کے تھرو سرجری کی جاتی ہے. اس طرح کی سرجری اگر اچھی ہو تو فیمیل کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ ان میرڈ لڑکیوں میں کریں, نیولی میرڈ میں کریں, یا جس ایج میں بھی کریں, اس میں ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ پیشنٹ بہت جلدی ریکور کرتا ہے, اور دوسرا اگر اچھی سرجری کی جائے تو پیشنٹ کی فرٹیلٹی نہیں خراب ہوتی, اس کے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں خراب ہوتی. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اس طرح کی سرجریز کے بعد لوگوں کی جو ہے وہ فرٹیلٹی بھی متاثر ہوتی ہے. دیکھیں یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے, اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں, کیونکہ ہمارے ملک میں بہت ساری جگہوں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کاؤنسلنگ کی بات ہے, جو ڈاکٹر پیشنٹ کو کاؤنسل کر لیتا ہے, پیشنٹ بیچارہ اسے سرجری کرا لیتا ہے. اور سرجری آپ سسٹ کے لیے کرائیں گے تو کوئی اگر ڈاکٹر آپ کی اووریز ہی نکال دے, کیونکہ ہم لوگ یہ پیشنٹس روز اپنے کلینک میں ریسیو کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جی, کہ آپ کی سسٹ اووری میں سسٹ تھی تو آپ سسٹ نکالو بھائی. آپ پہلی بات تو سرجری کسی ایسے ڈاکٹر سے کرائیں جو فرٹیلٹی کی اہمیت کو سمجھتا ہو. ایک عورت کی انڈے دانیاں اللہ میاں نے اس لیے بنائی ہیں کہ ان سے ایک عورت بچے پیدا کر سکے. اگر آپ ایک جنرل سرجن سے اس کی سرجری کرا لیں گے جو کہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس آرگن کی اہمیت کو, اور وہ آرگن نکال کے آپ کا نکال دے گا, تو آپ کی فرٹیلٹی تو آدھی وہیں پہ ویسٹ ہو گئی. اینڈومیٹریوسس ڈاکٹر صاحبہ کیا ہے, اس کی کیا علامات ہوتی ہیں, یہ کس طرح کی بیماری ہے؟ دیکھیں اینڈومیٹریوسس میں خواتین میں چاکلیٹ سسٹس کا پرابلم ہوتا ہے, یعنی کہ اس کو چاکلیٹ سسٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اووریز میں چاکلیٹ کلر کا ایک مٹیریل ہے جو جمع ہو جاتا ہے. اور عورت کا جو نیچرل نظام ہے اس میں ایک عورت کو ہر ماہ منتھلی سائیکل آتا ہے. اگر یوٹرس کی انٹرنل لائننگ جو منتھلی بلیڈ کرتی ہے وہ یوٹرس کے علاوہ کہیں اور بننا شروع ہو جائے تو وہاں پہ منتھلی بلیڈ کی وجہ سے بلڈ اکٹھا ہو کے وہ ڈارک چاکلیٹ کلر میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اور اس کو اینڈومیٹریوسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اینڈومیٹریوسس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ پیشنٹ کو پیریڈز میں بہت سویئر پین ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس حد تک پین ہوتی ہے کہ پیشنٹس بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں, پین کلر ٹیبلٹس یا انجیکشنز کے کئی دفعہ عادی ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر ان کو سکون نہیں آتا اور ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اس کا علاج کیا ہے, کس طرح سے اس میں دیکھیں اس کے لیے میڈیسنز بھی ہوتی ہیں جو کہ کسی حد تک اینڈومیٹریوسس کو کنٹرول کرتی ہیں. اگر میڈیسن سے بہتری نہ ہو تو اگین جیسے میں لیپروسکوپک سرجری کی بات کر رہی تھی, ان پیشنٹس کی لیپروسکوپک سرجری ہوتی ہے. اور پریگننسی کے لیے ان پیشنٹس کو بہت لمیٹڈ میڈیسنز دی جانی چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت, اور دوسرا جو ہے مسئلہ ایک تو غلط سرجریز. ٹریٹمنٹ سے زیادہ نا ہمیں اس کی اویئرنیس پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ عموماً مائیں بھی بچیوں کو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے پیریڈ پین ہے تو اسی طرح سے ہوتا ہے. جی, تو یہ باتیں اگنور ہو جاتی ہیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے, یا یہ کیوں اتنی تکلیف ہے, یا یہ مسائل کیوں پھر پیدا ہوتے ہیں. بعد میں وہی خواتین جو ہے وہ انفرٹائل ہوتی ہیں تو پھر گھر والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر بہت زیادہ پیریڈ پین کا مسئلہ ہے تو آپ ایک اچھے گائنیکالوجسٹ کو یا فرٹیلٹی اسپیشلسٹ کو دکھائیں تاکہ وہ مسئلہ حل ہو سکے. اور دوسری جو میں بڑی ایک اہم بات ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ایک تو ان پیشنٹس میں غلط سرجریز کا یہ پیشنٹ شکار ہو جاتے ہیں, دوسرا غلط ٹریٹمنٹس کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ پیشنٹس کو بہت زیادہ, جو پریگننسی پیشنٹس جب پلان کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ ان پیشنٹس کو بہت زیادہ میڈیسنس کھلائیں گے, یعنی کہ ایگ بنانے والی پیریڈس کے ڈیز میں 5 days کھلانے والی میڈیسن ہے جو ہر چھوٹی موٹی ڈاکٹر پیشنٹ کو لکھ کے دیتی ہے, اور اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اور اس وجہ سے ہماری پوری قوم کا اوویرین ریزرو اتنی بری طرح خراب ہو رہا ہے, اور فیمیلس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کا یہ میڈیسنس کھانے سے AMH تیزی سے ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری بڑی ہی اہم بات کہ اگر اینڈومیٹریوسس کا مسئلہ ہے تو ان سے یہ سسٹ بہت بڑی ہو جاتی ہیں, اور جب تک یہ پیشنٹ ہمارے پاس پہنچتے ہیں یا تو انہوں نے کسی غلط جگہ سے سرجری کرا کے اپنی اووریز, اپنی فرٹیلٹی خراب کر لی ہوتی ہے, یا میڈیسنس کھا کھا کے اب ان کی اووریز میں ایگز بچے ہی نہیں ہوتے کہ ہم ان کا علاج کر سکیں. تو وہی آپ والی بات کہ پیشنٹ پاکستان میں میری بہت خواہش ہے کہ خواتین کو اپنی فرٹیلٹی کا نالج ہو. اپنی دیکھیں یہ کسی حد تک ہماری سوشل ٹیبوز ہیں, ہمارے ریلیجس میٹرز ہیں, لیکن ایک عورت کو اپنا باڈی کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ میری یوٹرس, اووریز, ٹیوبس کا کیا فنکشن ہے, اور اگر مجھے کوئی پرابلم ہے, مجھے اینڈومیٹریوسس ہے, مجھے PCOS ہے, تو مجھے کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اور کسی حد تک کہ میں کون سا علاج کروا سکتی ہوں اور کون سا علاج مجھے بہت نقصان دے گا. بالکل ایسے. میڈیکل سائنس نے جو ہے وہ کسی بھی انسان کی لائف کو ریولیوشنائز کر دیا ہے. اگر ہم انفرٹائل ہیومن کی بات کریں تو جدید سائنس کے جو طریقے ہیں آج اس سے ایک انسان جو ہے وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے. ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ مرد و خواتین میں الگ الگ طور پر یہ ایشوز ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں, لیکن میں اس کے ٹریٹمنٹ پر اب بات کرنا چاہوں گی. انورٹو فرٹیلائزیشن ایک بڑا جدید طریقہ ہے. یہ کیسا طریقہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو بے اولادی کے مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں؟
دیکھیں IVF بالکل آپ نے ٹھیک کہا, ایک ریولوشن ہے فار ہیومن ریس, مجھے بھی یہ لگتا ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے کپلز ہوتے ہیں جن کو نیچرل پریگننسی نہیں ہوتی. فیمیلز میں ٹیوبس بلاکڈ ہوتی ہیں, کچھ فیمیلز میں بہت سیویئر انڈومیٹریوسس ہوتا ہے, میلز کے جیسے میں نے بتایا اسپرمز بہت ویک ہوتے ہیں, اور ان ایکسپلینڈ والے کپلز بھی ہوتے ہیں جن میں مسئلہ کوئی نہیں ہوتا لیکن ان کو پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی. IVF کی خاص بات یہ ہے کہ ایک کپل کو پریگننسی کا سب سے زیادہ اور سب سے جلدی چانس IVF دیتا ہے. سو IVF کی اپنی جگہ برائیاں بھی ہیں جس کے بارے میں بھی میں بات کرنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا ریلیٹیولی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ آپشن ہے, اور سب سے بڑھ کر کوشش ہے 100% گارنٹی نہیں ہے. یہ جملہ میں اپنے ہر IVF کے کپل کو IVF سے پہلے بتاتی ہوں, لیکن اس میں دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ وہ کپلز ہوتے ہیں جن کو نیچرل پریگننسی نہیں ہو رہی. آپ پوری دنیا میں کسی فرسٹ ورلڈ کنٹری میں بھی اگر IVF کروائیں گے تو 100% گارنٹی نہیں ہے, سب سے بڑھ کر لیکن کوشش ہے اس میں. لیکن ایک بہت میجر پروپورشن آف کپلز ہیں جو کہ کنسیو بھی کر لیتے ہیں اور جن کو پریگننسی بھی ہو جاتی ہے. IVF کا سکسیس ریٹ فیمیل کی ایج پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اس لیے ٹائملی IVF کروانا بھی ضروری ہوتا ہے. وہ کپل جو کہ 35 ایئر سے کم ایج میں ہیں جن میں فیمیل کی ایج, اس میں سکسیس ریٹ بہت زیادہ ہے. AMH پہ ڈپینڈ کرے گا, باقی مسائل پر ڈپینڈ کرے گا, لیکن آپ راؤنڈ اباؤٹ کہہ سکتی ہیں کہ مور دین 50%. ہاں جی, میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اگر 10 کپلز ہم IVF کرواتے ہیں اور ان میں سے ان کی ایج, جن کی ایج 35 سے کم ہے فیمیل کی, اس میں سے 10 میں سے 5-6 کپلز فرسٹ اٹیمپٹ میں کنسیو کر جاتے ہیں. اس میں ہاں جی, یہ بہت اہم بات ہے کہ جو کپل فرسٹ اٹیمپٹ میں کنسیو نہیں کرتا, سیکنڈ اٹیمپٹ میں اس کو صرف ایمبریو ٹرانسفر سے گزرنا پڑتا ہے. کیونکہ فرسٹ IVF سائیکل میں اب IVF اتنا آگے چلا گیا ہے کہ فرسٹ IVF سائیکل جب ہم کرتے ہیں تو فیمیل کی ایگز اور ہسبینڈ کے اسپرمز کو ملا کے ایمبریوز کو بنایا جاتا ہے, جن کو اردو میں بیج کہتے ہیں, جس سے حمل کا عمل شروع ہوتا ہے. تو فرسٹ منتھ میں ایمبریوز کو بنا کے فریز کر لیا جاتا ہے, اور اگر فرسٹ اٹیمپٹ میں پریگننسی نہ ہو تو اگر پیچھے ایمبریوز پڑے ہیں تو سیکنڈ اٹیمپٹ میں صرف ایمبریو ٹرانسفر ہوگا. تو بہت سارے کپلز ہوتے ہیں جو فرسٹ اٹیمپٹ میں اگر کنسیو نہ بھی کریں تو وہ سیکنڈ اٹیمپٹ میں ایمبریو ٹرانسفر میں کنسیو کر جاتے ہیں. اس میں پورا IVF ریپیٹ نہیں ہوتا, ساری کاسٹ بھی دوبارہ اسپینڈ نہیں ہوتی. اوکے, اچھا مجھے اس کے بیسک اسٹیپس کے بارے میں بتائیں. جب آپ IVF ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو مطلب آپ کس طرح سے دونوں اسپیسیمنس کو لیتے ہیں, کس طرح سے اس کو مینیج کرتے ہیں؟ پھر آپ نے فریز کرنے کا بھی بتایا 1 منتھ یا پھر سیکنڈ منتھ میں, یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ دیکھیں IVF کا علاج بہت آسان ہے. پیریڈ کے سیکنڈ ڈے سے عموماً فیمیل کو انجیکشنز لگتے ہیں, یا آج کل ایسے ایسے پروٹوکولز آ گئے ہیں جس میں منتھ میں کسی وقت بھی لگ سکتے ہیں. جیسے کینسر پیشنٹس ہیں, ٹریٹمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں, تو ان میں رینڈم اسٹارٹ پروٹوکول بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, فیمیل کو 10-12 دن روزانہ انجیکشنز لگتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کی اووریز زیادہ ایگز بنائیں. جب وہ ایگز میچور ہو جاتے ہیں تو ایک بے ہوشی کے ذریعے, ایک نیڈل کے ذریعے ان کو باڈی سے نکال لیا جاتا ہے. اس میں کوئی کٹ والا آپریشن نہیں ہوتا, تو اٹ از اے ویری کمفرٹیبل اینڈ ایزی ٹریٹمنٹ ٹو ڈو. جس دن فیمیل کے ایگز لیتے ہیں اس دن ہسبینڈ کے اسپرمز لیتے ہیں, اور ہسبینڈ کے اسپرمز کو عموماً ایگز میں انجیکٹ کیا جاتا ہے جس کو ICSI کہتے ہیں. آج کل IVF کی ایک جو لیٹسٹ فارم ہے وہ ICSI ہے, انٹراسائٹوپلازمک اسپرم انجیکشن, یعنی کہ اسپرمز کو ایگز میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور ان سے IVF لیب میں ایمبریوز کو بنایا جاتا ہے. اور فرسٹ منتھ ایمبریوز کو بناتے ہیں جن سے پریگننسی کا عمل شروع ہوتا ہے, اور ان کو ہم لوگ فریز کرتے ہیں. اس کو ایمبریو فریزنگ کہتے ہیں. وہ فریزر میں فریز نہیں ہوتا, وہ لیکوڈ نائٹروجن میں کنٹینرز میں فریز ہوتا ہے. اور ایمبریو کی فریزنگ سے اس کپل کی فرٹیلیٹی پرزرو ہو گئی. اگر آپ اس کو 20 سال بھی فریز رکھیں گے تو اس کی کوالٹی ویسے ہی برقرار رہے گی. اچھا, ایک اچھی IVF سینٹر میں فریز کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ کیا روم ٹمپریچر پر ہوتا ہے؟ ہاں جی, وہ نا اس کے اندر ایک اسٹرا کی طرح کا گلاس کا, ایک آپ کہہ لیں گلاس کا اسٹرا ہوتا ہے جس پہ اس ایمبریو کو رکھا جاتا ہے, اور اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اسپیشل جو ایمبریولوجسٹ جس کو فالو کرتا ہے, جو بہت اہم بھی ہوتی ہے. اگر آپ کسی اچھے ویل ریپیوٹیڈ سینٹر میں IVF کرائیں گے تو ان کی ایمبریو فریزنگ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, اور یہی ایک راز ہے ایک IVF سینٹر کی سکسیس کے پیچھے. فرسٹ منتھ میں جو ایمبریوز کو بنایا پھر ان کو ہم نے فریز کیا, اور نیکسٹ منتھ میں فیمیل کو میڈیسن کھلاتے ہیں, الٹراساؤنڈ کے ذریعے یوٹرس کی لائننگ کو چیک کرتے ہیں, اور ٹائمنگ کے ساتھ ایمبریو کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اس سارے علاج کو IVF کہتے ہیں. اچھا, یہاں تک تو ٹھیک تھا. پھر جب آپ خاتون کے اندر جو ہے وہ ایمبریو کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں؟ مطلب وہ کسی فزیکل یا مینٹل پریشر سے گزرتی ہے؟ دیکھیں, ان پیشنٹس کے بہت سوشل مسائل ہوتے ہیں, اور یہ پیشنٹس بہت اسٹریس کا شکار ہوتی ہیں, کیونکہ یہ وہ کپلز ہوتے ہیں جن کو پریگننسی نہیں ہو رہی. ہاں جی, یہ وہ کپلز ہیں. اور دوسرا, اس میں چاہے مسئلہ ہسبینڈ کا ہے چاہے وائف کا ہے, سارا پریشر کافی حد تک فیمیل پہ ہی ہوتا ہے. چند ایک میلز بھی ہوتے ہیں جو کہ کافی انڈر پریشر فیل کرتے ہیں, لیکن موسٹلی فیمیلز بہت انڈر پریشر ہوتی ہیں. اور مین بات ہے, سارا ٹریٹمنٹ بھی فیمیل پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے. سو اسٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم پیشنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں.
ایمبریو ٹرانسفر کے بعد 2-3 دن تھوڑا ریلیٹیو ریسٹ بتایا جاتا ہے, بہت بالکل بیڈ ریسٹ نہیں ہوتا, چل پھر آپ سکتے ہیں, لیکن کوئی فزیکل زیادہ اسٹرینوس ایکٹیویٹی منع کی جاتی ہے, اور سپورٹیو میڈیسنس دی جاتی ہیں, اور ایمبریو ٹرانسفر کے 15 دن بعد عموماً پیشنٹ پریگننسی ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اگر پیشنٹ کنسیو کر جاتے ہیں تو اس حساب سے وہ میڈیسنس جو سپورٹیو میڈیسنس ہیں زیادہ وہ پہلے 2-3 ماہ ہے کہ کنسیو کریں گے یا نہیں کریں گے. ہاں جی, ظاہر ہے آئی وی ایف کا ایک سکسیس ریٹ ہے نا, ظاہر ہے جس طرح پوری دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ آئی وی ایف کا ایک سکسیس ریٹ ہے. کتنے %, آپ کہہ سکتی ہیں کہ چانسز ہے کہ کنسیو کر جاتے ہیں؟ سکسیس ریٹ کیا ہے؟ یہ فیمیل کی ایج پہ ڈپینڈ کرے گا. اگر فیمیل کی ایج 35 سے کم ہے تو دیر از 100 میں سے 50% سے زیادہ چانس ہے فرسٹ سائیکل میں پریگننسی ہونے کا, اور پھر سیکنڈ نہیں ہوئی تو ایمبریو ٹرانسفر ہوگا اگر نہیں ہوئی. دوسرا, لیکن اگر فیمیل کی ایج 35 سے زیادہ ہے اور 40 سے زیادہ ہے, اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. جی جی, جو 35 سے 40 کے درمیان میں خواتین ہیں ان میں عموماً 30-35% سے 40% سکسیس ریٹ دیتے ہیں, یعنی کہ 100 لوگ اگر کرائیں گے تو 30 کو فرسٹ ٹائم میں پریگننسی ہوگی. اس لیے دیکھیں فیمیل کی ایج کتنی اہم ہے. 40 کے بعد چانسز تقریباً 20-25% ہیں. سو اس لیے یہ بات ہے کہ فیمیل کی فرٹیلیٹی کا اس کو نالج ہو, تاکہ ٹائملی اگر آپ کو ضرورت ہے تو ٹائملی آپ ان ٹریٹمنٹس کی طرف جائیں. کیونکہ یہ میں بہت دیکھتی ہوں جو ریلیٹیولی ینگر کپلز ہمارے پاس آتے ہیں نا, آلموسٹ میجورٹی ان میں سے پریگننٹ ہو کے ہی جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ 3 اٹیمپٹس 4 اٹیمپٹس لیکن کنسیو نہیں ہو پاتا. ہاں جی, تو پھر کیا اس سے کچھ نیکسٹ لیول جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے, یا اسی پروسیس کو جو ہے وہ ریکارنگلی کیا جاتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں چونکہ کمپیریٹیولی سستا ہے یہ ٹریٹمنٹ, تو باہر سے بھی لوگ آ کر کرواتے ہیں. آپ کے پاس بھی ایسے پیشنٹس ہیں؟ جی بالکل. امریکہ میں آئی وی ایف بہت ایکسپینسو ہے, پرائیویٹ ان کا سسٹم ہے پورا آئی وی ایف کا, اور وہاں پہ اٹ از سو ایکسپینسو کہ پیشنٹ ہمیں خود بتاتے ہیں کہ اس حساب سے ہم پاکستان آ کے علاج کروا لیں تو بہت سستا پڑے گا. دبئی میں اٹ از ویری ایکسپینسو. یو کے کا پرابلم بہت بڑا ہے, ان کا جو پبلک سسٹم ہے اس میں پیشنٹس کی باری نہیں آتی, لوگ 5-5 سال اپنی ٹرن کا ویٹ کرتے رہتے ہیں, اور اس دوران ان کی ایج گزر جاتی ہے, اور پرائیویٹلی وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس ان سارے ممالک سے پیشنٹس آئی وی ایف کروانے کے لیے آتے ہیں. اور جو دوسرا سوال آپ نے میرے سے کیا تھا کہ اٹیمپٹس, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہماری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. کہ اگر پیشنٹ ایک ایمبریو ٹرانسفر فیلئر سے گزرتا ہے تو کیا کرنا ہے, اس کے بارے میں تو بہت اپنے سینٹر میں بہت میٹیکولس ہوں, یعنی کہ میں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز پہ بہت توجہ دیتی ہوں, کیونکہ وہ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے لیے اہم ہوتا ہے. اگر ایک ایمبریو ٹرانسفر فیلئر ہے تو کیا کرنا ہے, ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں. 2-3 فیلئرس کے بعد اور آگے ایڈوانس ٹیسٹس آئے ہوئے ہیں وہ کروا سکتے ہیں, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹریٹمنٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور اگر سارے ایمبریوز یوز ہو گئے ہیں ایک آئی وی ایف سائیکل میں اور پریگننسی نہیں ہوئی, تو اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیمیل کی ایج کیا ہے, اس کی فرٹیلیٹی کیسی ہے, میل کا ریزرو کیسا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے اگر ضرورت پڑے تو کپل کو 2nd یا 3rd آئی وی ایف سائیکل بھی کروانا پڑتا ہے. اب باہر سے ہم نے کمپیریٹیولی اس کو ڈسکس کیا, تو پاکستان میں تو سستا ہے, تو پاکستان کے لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ یہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایکسپینسو ہے, تو کل کتنی کوسٹ آ جاتی ہے؟ دیکھیں یہی تو پرابلم ہے کہ پاکستان میں نا ہم لوگ جو ہے پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں آئی وی ایف کا علاج نہیں ہوتا, تو پیشنٹس کو سارا علاج آؤٹ آف پاکٹ بیئر کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا, ہم لوگوں کی جو پر کیپیٹا انکم ہے, جو ہمارے معاشی حالات ہیں, اس حساب سے جو چارجز ہیں وہ کسی حد تک پیشنٹس کو مہنگے لگتے ہیں. آج کل اگر میں آپ کو بتاؤں رفلی ہم لوگ آئی وی ایف کا تقریباً 8-8.5 لاکھ کی رینج میں ٹوٹل پیشنٹ کی کاسٹ پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اب آنے والے ان دا نیئر فیوچر ہم لوگ لو کاسٹ آئی وی ایف بھی میں انٹروڈیوس کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے یہ روز چیز نظر آتی ہے کہ بہت سارے کپلز ہیں جن کو آئی وی ایف سے پریگننسی ہو سکتی ہے لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو میری یہ کوشش ہے کہ میں کچھ ایسے ہم لوگ تھوڑا سا کاسٹ کٹنگ اس میں کیسے کر سکتے ہیں, کس طرح کی چیزوں میں, یہ ہماری آپ سے پرسنل ریکویسٹ. جی میری یہ بہت کوشش ہے ان دا نیئر فیوچر کہ ہم کچھ پیشنٹس لو کاسٹ والے پاکستان میں, تو ایسا کوئی نہ کوئی حل تو ضرور نکالنا چاہیے. ہاں جی, ایسا میری بہت کوشش ہے کہ ہم کچھ ایسا ٹریٹمنٹ پروٹوکول نکالیں جس میں ہم زیادہ نمبر آف پیشنٹس کو کیٹر کر سکیں, کیونکہ بہت سارے پیشنٹ ہیں جو کاسٹ کنسٹرینٹ کی وجہ سے بھی آئی وی ایف نہیں کرا پاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صوفیہ, مجھے یہ بتائیں کہ آپ آئی وی ایف کن کپلس کو ریکمینڈ کرتی ہیں, مطلب شادی کے کتنی دیر بعد اگر وہ کنسیو نہیں کر پا رہے ہیں یا ان کو اس بات کا ادراک ہوا ہے کہ وہ نہیں پریگننٹ ہو سکتی خاتون, تو پھر آپ کیا آئی وی ایف ان کو ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرتی ہیں؟ اس کے لیے آپ کے پاس کیا آپشن ہیں؟ دیکھیں اس بارے میں نا میں بہت کیئرفل ہوتی ہوں, کیونکہ آئی وی ایف کا علاج کروانا مشکل ہے, چاہے کپل پہلی بات افورڈیبلٹی, دوسری اگر ایک کپل افورڈنگ بھی ہے تو اٹ از اے اسٹریسفل ٹریٹمنٹ آپشن. تو آئی وی ایف کی طرف جانے سے پہلے بیسک ٹریٹمنٹ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے. اگر ہسبینڈ کا پرابلم ہے تو ہسبینڈ کو میڈیسنس دی جاتی ہیں, اگر ضرورت پڑے تو ہسبینڈ کو انجیکشنز بھی دیے جاتے ہیں کہ ان کے اسپرم پیرامیٹرز بہتر ہوں, اور جو ہی ہسبینڈ کے اسپرم پیرامیٹرز بہتر ہوتے ہیں
ہم فیمیل کو نیچرل پریگنینسی کے لیے میڈیسن دیتے ہیں. صحیح. سو میری فرسٹ پریفرنس آلویز اینڈ آلویز نیچرل پریگنینسی ہوتی ہے. اگر کوئی پیشنٹ نیولی میرڈ آیا ہے شادی کے 1 سال 2 سال 3 4 سال بعد مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس پیشنٹ کی نیچرل پریگنینسی ہو سکتی ہے, تو میں کبھی بھی کپل کو IVF فورس نہیں کرتی ہوں ان کے اوپر, بلکہ ایز اے ڈاکٹر میری عادت ہے کہ میرا ایک جملہ ہے کہ علاج میں زبردستی نہیں ہو سکتی. سو جس چیز پہ آپ اگری کریں گے ہم وہ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ کپلز اتنے کلیئر کٹ ہوتے ہیں, اب دیکھیں شادی کو 7-8 سال ہو گئے ہیں, چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کپل کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہمارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہتی ہوں بہن تمہاری عمر تو اہم ہے نا, تمہاری عمر گزر رہی ہے, اپنی عمر دیکھو. سو جن کپلز کو لیکن مجھے کلیئر کٹ لگتا ہے کہ یہ کپل اپنے لیے غلط فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ اپنے مسئلے کو نہیں سمجھنا چاہ رہے, ان کو میں ضرور کہتی ہوں کہ آپ کو اس علاج کی ضرورت ہے, کروائیں نہ کروائیں, یہ ہاسپٹل ہے, یہ کوئی جیل نہیں ہے, ہم آپ کو بند نہیں کر سکتے, لیکن یہ آپ کی چوائس ہوگی. سو انیشلی میڈیسن سے ٹرائی کرتے ہیں, میڈیسن سے تو انجیکشنز ہیں, IUI ایک چھوٹا ٹریٹمنٹ ہے, لیکن کچھ کپلز ہیں جن کو بہت سویئر انڈومیٹریوسس ہے, PCOS ہے, جو کسی چیز کو رسپونڈ نہیں کر رہا, ہسبینڈ کے اسپرم پیرامیٹرز اتنے خراب ہیں کہ وہ میڈیسن سے بہتر نہیں ہو رہے, یا ان ایکسپلینڈ انفرٹیلٹی ہے. ماننا ہسبینڈ وائف ٹھیک ہے, لیکن عورت کی عمر اہم ہے. تو یہ وہی بات ہے IVF کے سکسیس کی, ہم نے پہلے اتنی ڈیٹیل بات کی کہ ایج پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ چیز میں روز دیکھتی ہوں کہ اولڈ ایج 35-40 کے بعد والی خواتین کے ساتھ تو ہم اسٹرگل ہی کرتے رہتے ہیں کہ وہ کنسیو کر جائیں. تو اس لیے مجھے ہوتا ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں آپ کی, یا جن کا AMH بہت کم ہے, جن کی انڈے دانیوں میں اب انڈے ہی بہت تھوڑے رہ گئے, ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں, کچھ عرصے میں آپ کا AMH نل ہو جائے گا, یا انڈے دانیوں میں انڈے ختم ہو جائیں گے. صرف ان کو میں کہتی ہوں کہ آپ کو ضرورت ہے آپ کروائیں. تو کیا ٹائم ڈیوریشن آپ جو ہے وہ ریکمینڈ کریں گی کہ اگر شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور اولاد نہیں ہو رہی تو پھر IVF ہونا چاہیے؟ دیکھیے عموماً پہلے 3-4 سال تو کپل نیچرل کنسیو ہی کرتا ہے, لیکن وہی بات آ جاتی ہے اگر ہسبینڈ کی رپورٹ بہت ہی خراب تھی یا انڈومیٹریوسس ہے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کیس میں ٹائملی آپ ہم انٹروین کرنا چاہیں گے. اس میں ہم لوگ 1-2 سال کے بعد بھی ریکمینڈ کرتے ہیں, کیونکہ جب نظر آ رہا ہے کہ اس کپل کی نہیں ہو رہی اور ٹائم گزرنے کے ساتھ اس کے حالات اور خراب ہو جائیں گے, کیونکہ اگر کچھ آدمی ویٹ کرتے ہیں ان کے اسپرمز ابھی ہیں, کچھ عرصے میں 0 ہو جائیں گے. ابھی ایگز ہیں, فیمیل کا AMH ہے 0.5 ہے 0.8 ہے, ابھی تھوڑا سا تو ہے, کچھ تو ہے, 0 نہیں ہے. اس سے پہلے کہ وہ 0 ہو جائے, اس طرح کے کپلز میں ہم شادی کے 2 سال بعد بھی ریکمینڈ کر دیں گے. لیکن جو سب پیشنٹس ان ایکسپلینڈ والے ہیں, جو ٹھیک ہیں, جن کا AMH ٹھیک ہے, ہسبینڈ کی ٹرائی ضرور کرتے ہیں, اس میں ہم کچھ عرصہ نیچرل ٹرائی کرتے ہیں, اور ایسا ایسا جب پھر ایونچولی کپل کو بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو رہی, تو اگین ایک پاکستان میں یہ بڑا پرابلم ہے. لوگ کہتے ہیں جی اچھا اس ڈاکٹر سے نہیں ہو رہی, ڈاکٹر بدل لو. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. آپ ایک اچھا فرٹیلٹی اسپیشلسٹ چنیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایتھیکل ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اپنا فرٹیلٹی کا جرنی اس کے ساتھ چلیں. میں اپنے YouTube چینل پہ ہمیشہ اس بارے میں بات کرتی ہوں کہ آپ شاپنگ کریں, عورتوں کی عادت ہے وہ شاپنگ کرتی ہیں. کر کے آپ نے مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان کر دیا. ان ایتھیکل بھی ایسا ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیں اب اس کے بارے میں نا ہم ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتے. پاکستان میں ہر طرح کی جو ہے علاج ہوتا ہے, اور میں بہت چاہوں گی کہ IVF پہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز آئیں, اور IVF سینٹرز کا بھی کچھ چیک اینڈ بیلنس ہو. صحیح. کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور کسی حد تک ٹیسٹنگ بھی ہو کہ ایمبریوز کی ٹیسٹنگ ہے اور سب کچھ, اور اس پہ کوئی کنٹرول اور چیک اینڈ بیلنس اور رولز کی اشد ضرورت ہے. بالکل. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا فرسٹ چائلڈ ہوا شادی کے بعد, لیکن پھر اس کے بعد بہت عرصے تک ٹرائی کیا لیکن اولاد نہیں ہوئی, تو ایسے کپلس کے لیے بھی IVF جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے؟ ہاں جی, ایسے اس کو سیکنڈری انفرٹیلٹی کہتے ہیں میڈیکلی, یعنی کہ کپل کا پہلے ایک بچہ ہوا, اس کے بعد اس کو پریگننسی نہیں ہوئی. اس سمے کپلز میں ہم بہت دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ پہلے فیمیل بالکل ٹھیک تھیں, بعد میں ان کو چاکلیٹ سسٹ انڈومیٹریوسس ہو گیا, یا پہلے ان کا PCOS کسی حد تک کنٹرول تھا, انہوں نے بیبی کیا, ان کو بہت زیادہ ان کا ویٹ گین ہو گیا جس کی وجہ سے ان کا PCOS ورس ہو گیا. اس کے علاوہ فیمیلز میں انفیکشنز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ٹیوبز بلاک ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ آدمیوں میں پہلے اسپرم پیرامیٹرز بالکل ٹھیک تھے, آدمیوں میں ویٹ گین ہو گیا, اسموکنگ ہو گئی زیادہ, یا ویسے ہی ایج کے ساتھ ساتھ ان کی اسپرمز ویک ہو گئے. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں, اور ان کپلز میں بھی ایک ٹائم تک نیچرل یہ لوگ ٹرائی کرتے ہیں. یہ کپل بھی بڑے انسسٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہمارا پہلے نیچرل ہو گیا تھا. اگین فیمیل کی فرٹیلٹی ونڈو پہ پھر جاؤں گی میں کہ ٹائم تو گزر رہا ہے نا, چاہے آپ کا ایک بیبی ہو گیا تھا اب, لیکن وقت گزر رہا ہے اور تیزی سے گزر رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ عورت کی عمر, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سارے پریشرز جو ہیں وہ خواتین پہ ہوتی ہے, چاہے وہ ویٹ کا ہو, وہ لائف اسٹائل کا ہو, آدمیوں کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, یہ بتانا بڑا ضروری ہے. اچھا فلوپین ٹیوبس جو ہیں وہ خواتین میں اگر بند ہو جاتی ہیں تو وہ بھی رکاوٹ بنتی ہیں پریگنینسی میں, تو اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے عموماً ٹیوبس جو ہے نا وہ الٹرا ساؤنڈ پہ نظر نہیں آتی. ٹیوبس کو چیک کرنے کے لیے ایک بیسک ایکس رے ہوتا ہے.
ہے, ٹھیک ہے, جو کہ کیا جاتا ہے جس میں ایک ڈائی انجیکٹ کر کے تو ٹیوبس کا ایکس رے لیا جاتا ہے. اگر ٹیوبس خراب ہوتی ہیں تو پھر لیپروسکوپی ہوتی ہے, وہی جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ کیمرہ ڈال کے چیک کیا جاتا ہے اور اس میں بار بار واش کیا جاتا ہے. تو کافی پیشنٹس ہیں جن کی ٹیوبس اس سے اوپن ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ٹیوبس گل گئی ہیں, خراب ہو گئی ہیں, جس کو میڈیکلی ہائیڈروسیلپنگس کہتے ہیں, یا جن پیشنٹس میں ٹیوبس میں پریگنینسی کی وجہ سے ٹیوبس ضائع ہو جاتی ہیں, جس کو ایکٹوپک پریگنینسی کہتے ہیں, انفیکشن کی وجہ سے ٹیوبس ضائع ہو جاتی ہیں, اینڈومیٹریوسس کی وجہ سے ٹیوبس خراب ہو جاتی ہیں, ان خواتین میں اگر ٹیوبس بہت بری طرح ڈیمیج ہو گئی ہیں تو ٹیوبس کو ری اوپن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور میں بہت ریکویسٹ کروں گی پیشنٹ سے کہ آپ اپنی ٹیوبس کو ری اوپن کرنے کی سرجری زیادہ بہتر ہے کہ نہ کروائیں, کیونکہ اس سے دوبارہ اس ٹیوب میں پریگنینسی کے چانسز ہوں گے. وہ پریگنینسی ٹیوب میں ہی ٹھہر جائے گی, بہت چانسز ہوتے ہیں. ان کپلس کو بھی عموماً آئی وی ایف کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر کپل کا سوال سب سے اہم اس میں میلز اور فیمیلز کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا ہم ایک بچہ آئی وی ایف سے پیدا کریں گے تو ہمیں ہر دفعہ آئی وی ایف کروانا پڑے گا. اس میں بھی ایمبریو فریزنگ والی بات بڑی اہم ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ آئی وی ایف کروایا تو ایمبریوز آپ کے فریز ہو گئے, اس کے بعد آپ نے ایک بیبی اگر لے لیا تو سیکنڈ تھرڈ بیبی کے لیے بھی آپ کے جو ایمبریو فروزن پڑے ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. سو اس میں آپ کو دوبارہ آئی وی ایف سے نہیں گزرنا پڑے گا, صرف ایمبریو ٹرانسفر کروانا پڑے گا. اچھا, ان مسائل کو میں مسائل اور بیماری تو کہوں گی ہی, لیکن یہ سوشل ٹیبو بھی ہے. دا ریزن از دیٹ کہ آئی وی ایف سے ٹریٹمنٹ کروانے والے کپلز جو ہیں وہ ہائڈ کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے بھی, سوسائٹی سے بھی. اس قسم کا پریشر بھی ان کو بہت افیکٹ کرتا ہے, اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس میں کیا برائی آخر؟ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی. ہماری پاپولیشن نے ابھی تک کافی حد تک جو ہے نا اس ٹریٹمنٹ کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا. سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں, لوگ پوری دنیا میں کپلس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان کو احساس یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں آئی وی ایف کروا لینا چاہیے. لیکن میجورٹی کپلس یہی بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی فیملی میں کسی کو نہیں بتایا. ہسبینڈ ابراڈ سے تھوڑی دیر کے لیے پاکستان آتے ہیں تو ان پہ یہ پریشر ہوتا ہے کہ ہم ایمبریو ٹرانسفر ہسبینڈ کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے میڈیکلی, لیکن فیمیلز نہیں کراتی کیونکہ انہوں نے لوگ کہیں کہ پریگنینسی کیسے ہوئی, آئی وی ایف, وہ تو ہم نے کسی کو نہیں بتایا. بہت ساری ہمارا ایک میجر کمپوننٹ ہے پاپولیشن کا جو کہ اس کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں بہت ایک واضح طور پر ہم بات کرنا میں چاہوں گی کہ ایک آدمی اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں, اس میں اس عورت کے انڈے اور اس آدمی کے سپرمز کے ساتھ آپ جو بھی علاج کرنا چاہیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اور ریلیجس اسکالرس کے اس ٹاپک کے اوپر فتوے موجود ہیں اور تمام اسلامی ممالک میں سعودی عربیہ سمیت یہ علاج کیا جاتا ہے. صحیح. تو یہ اس اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے. اور ہمارے سینٹر میں جو بھی پیشنٹ آتا ہے ہم ایک کپل کو اس بات کی پوری ذمہ داری ہم لیتے ہیں کہ آپ چاہیں تو کل کو اپنے بیبی کا چاہیں تو آپ جینیٹک ٹیسٹ کرا لیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کپل کے ٹیشوز کے علاوہ ہم کچھ بھی تھرڈ پارٹی کا استعمال نہیں جو ہے وہ اسٹریٹجیز پر ہونی چاہیے کہ کپل کو بھی انشور کرنا چاہیے کہ ڈاکٹرز کس طرح سے ان کو لے کر کے چل رہے ہیں, ان کا اویئر ہونا بھی بہت ضروری ہے, اور ڈاکٹرز کو بھی جو ہے وہ یہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے دیکھیں اس کے اندر نا حکومت کا رول بڑا اہم ہے, ان کو ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ آئی وی ایف لیبس میں یہ چیک کریں کہ وہ لوگ پراپر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, کیونکہ پیشنٹ کسی حد تک معصوم ہوتا ہے, وہ میڈیکل پروفیشنل نہیں ہوتا. تو ڈاکٹرز کا فرض تو ہے کہ وہ پیشنٹ کو گائیڈ کریں, لیکن دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں فرض ہیں, بہت آنیسٹی ہے سب کچھ, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہو. تو اس لیے پیشنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈاکٹر کو, ظاہر ہے ڈاکٹر لیکن پھر ان کو جیسا کاؤنسل کرے گا, ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پیشنٹ کو انفارم کریں, اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ رولز بنائے جائیں اور آئی وی ایف کلینکس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ وہاں پہ کیا علاج ہو رہا ہے. اور وہ ہم لوگ جب ہمارے سینٹر میں کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ایک تو ہم اس کو ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور دوسرا ان کو بتاتے ہیں کہ اسلامک پرنسپلس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم علاج کریں گے, ہم اس کے آؤٹ سائڈ نہیں جائیں گے. کیونکہ کچھ کپلس کا اتنا پرابلم ہوتا ہے اور وہ پریگنینسی کے لیے اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ بھی علاج کر دیں, لیکن ان کو ہم بتاتے ہیں جی یہ ایک باؤنڈری ہے, یہاں تک علاج ہو سکتا ہے اور اس کے بیونڈ علاج نہیں ہو سکتا. یہ ایتھیکل باؤنڈریز کلیئر کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور اگر اولاد نہیں ہو رہی, مسائل ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اگر کچھ معاملات ایسے ہیں جیسے ان ایکسپلینڈ آپ نے بولے تھے کہ ریزنس ہوتے ہیں, تو اس چیز کو بھی میرا خیال ہے کہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحبہ, فار انسٹنس اگر فرٹیلائزیشن سکسیزفل ہوتی ہے, امپلانٹ کرتے ہوئے کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, ایسے بھی کوئی چانسز ہیں, کوئی آپ کے پاس ایسا کیس آیا ہو کہ اس دوران کوئی ایسا ایشو ہو کہ وہ نہ آگے کنسیو کر سکے, یا وہ آئی وی ایف بھی جو ہے وہ سکسیزفل نہ ہو پایا؟ ہاں جی, پہلی بات تو یہ کہ کچھ کپلز ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر ایک پارٹنر کا اتنا پرابلم ہے کہ ان کا آئی وی ایف نہیں ہو سکتا, تو اس لیے ایسے کپلز بھی ہیں جن کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ وہ کپلز ہیں جس میں فیمیلز میں اوویرین فیلئر ہے, یعنی کہ جیسے میں بات کری تھی کہ AMH0 جب جن کا ہو گیا ہے, دوسرا ہسبینڈ کے سپرمز نہیں ہے, اس میں بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ڈائریکٹ
آدمی کے اعضاء سے جراثیم کو لینے کی بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, لیکن کئی دفعہ ان ٹیکنیک سے بھی سپرمز نہیں ملتے. تو اگر ہسبینڈز میں ٹیسٹیز کا فیلئر ہے اور فیمیلز میں اووریز کا فیلئر ہے تو یہ وہ کپل ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا, اور ہم ان کو بتا دیتے ہیں. یہاں پہ وہ ایتھیکل باؤنڈری آتی ہے کہ جی ہم کسی اور کے جراثیم یا کسی اور کے انڈے لے کے آپ کا علاج نہیں کر سکتے. اور میں بتانا چاہوں گی کہ یہ پیشنٹ اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ اس کے لیے ولنگ بھی ہوتے ہیں. اس لیے گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم لوگ ایسا پیشنٹ کو کہتے ہیں جی یہ پرابلم ہے, آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. کیا کچھ ڈاکٹرز ایسا ان ایتھیکل کام کر بھی رہے ہیں؟ دیکھیں اب اس کے بارے میں میں کسی کا نام نہیں لے سکتی, لیکن کلینکل پریکٹس میں ہم لوگ جب پیشنٹس کو دیکھتے ہیں آتے ہیں, ہاں جی آتے ہیں, اور ایسے پیشنٹس بھی کئی دفعہ کنسیو کر کے, ہاں ایسے پیشنٹ بھی کنسیو کر کے میرے پاس آ چکے ہیں جن کا اوویرین فیلئر ہے اور وہ ٹوین پریگنینسی کے ساتھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں خود دیکھ چکی ہوں, تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یار ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک اہم یہ آپ کیا کہنا چاہیے اس کو, یہ ایک بڑا نا ایک کنٹروورشل ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور دوسری بات پھر آپ امپلانٹیشن کا میرے سے پوچھ رہی تھی, تو ایسے بہت پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے ایمبریوز فریز اچھے ہو جاتے ہیں اور کسی وجہ سے وہ امپلانٹ نہیں کرتی. اس میں جو ایمبریو ٹرانسفر کی ٹیکنیک ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے, اور ایمبریو ٹرانسفر کرنے والے ڈاکٹر کا اسکل بہت اہم ہوتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی نازک ٹریٹمنٹ ہے, بہت ڈیلیکیٹ پروسیجر ہے. جب ایمبریو کو ایک یوٹرس میں رکھا جاتا ہے, ایک عورت کی اندر جب ایک ایمبریو کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے, بہت ہی ڈیلیکیٹ پروسیجر ہوتا ہے. اور اس پروسیجر کے دوران جتنا رف ہینڈلنگ ہوگی, اگر بلیڈنگ ہوگی یا کوئی بہت زیادہ بیچ میں ریسٹرکشن ہوگی, اس کے رستہ یوٹرس کا بہت نیرو ہوگا, تو یہ ان میں ایمبریو ٹرانسفر میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اور پھر ان میں سے کچھ ظاہر ہے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کنسیو نہیں کرتے. پھر ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے ڈاکٹر کرتا ہے. سو اس لیے اس میں نا ڈاکٹر کا اسکل اور اس کی مہارت بڑی اہم ہوتی ہے جس سے آپ یہ علاج کرواتے ہیں, اسپیشلی ایمبریو ٹرانسفر کا جو پروسیجر. لیٹ ایج کا ایک آپ نے فیکٹر ڈسکس کیا تھا کہ اس کی وجہ سے آئی وی ایف میں بھی جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے, اور موسٹلی جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں کیا جاتا آفٹر 45. تو ہم نے دیکھا ہے کہ 45 کے بعد بھی کچھ خواتین جو ہے وہ کنسیو کر رہی ہیں. 70 سال کی جو ایجڈ خواتین ہیں ان میں بھی یہ ہے. وہ پھر کیا معجزہ ہے, یہ کیسا اس کے اندر وہی ہے بڑا مشہور انڈیا میں سدھو موسے والا. ہاں جی بالکل ایسا چھوٹا بھائی ہوا. اس کے بارے میں ہاں جی میں بات کرنا چاہوں گی کہ اس ایج میں خواتین میں جب بھی اگر پریگننسی ہوگی تو وہ ڈونر سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ڈونر ایگز اینڈ ڈونر سپرمز. ٹھیک ہے, اس میں ایک عورت کی ایک ایج کے بعد اس کو مینوپاز ہو جاتا ہے. یوزلی ایک پاکستان میں یا پوری دنیا میں عورت کی ایج ہے 50, اس کے بعد ایک عورت کی اووریز ایگز ہی نہیں بناتی. تو اگر اس ایج کے بعد ایک عورت کو پریگننسی ہوتی ہے, میں نے خود بھی دیکھے ہیں آسٹریلیا میں, میں نے کافی سال کام کیا ہے وہاں پہ, میں نے فیمیلز پریگننٹ 50s میں دیکھی ہیں جو کہ ڈونر ایمبریو سے پریگننٹ ہوتی ہیں, یعنی کہ اس میں ایگ کسی اور عورت کا استعمال کر کے ایمبریو بنایا جاتا ہے اور پھر اس عورت میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اللہ میاں نے ایک عورت کی یوٹرس ایسی بنائی ہے کہ آپ بڑھاپے میں بھی اس کے اندر ایمبریو ٹرانسفر کریں گے تو وہ پیشنٹ پریگننٹ ہو سکتی ہے, لیکن وہ اس کے اپنے ایگز والا ایمبریو نہیں ہوگا. اس میں ایک بہت اہم ٹاپک میں اور بھی جہاں پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ آئی وی ایف کلینکس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اس میں بہت اہم ایک بات کرنا چاہوں گی اسٹیم سیل کے بارے میں. آج کل اسٹیم سیل تھراپی کو لے کے لوگ بہت زیادہ ہماری قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ آپ جی جن کپلس کا آئی وی ایف نہیں ہو سکتا, جن میں اوویرین فیلئر ہے یا جس میں ٹیسٹیکولر فیلئر ہے, ان کو یہ امید دلائی جاتی ہے کہ آپ ہم سے اسٹیم سیل والا علاج کرا لیں اور آپ کی اووریز چل پڑیں گی, آپ کی ٹیسٹیز چل پڑیں گی. یورپین ریپروڈکٹیو ایسوسیشن ایشرے کی ریسنٹ گائیڈ لائن ہے کہ اسٹیم سیل والی جو تھراپی ہے وہ ایکسپیریمنٹل ہے اور اس کے اوپر ابھی ریسرچ ہو رہی ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیشنٹ اوویرین فیلئر کی تھی اور وہ کافی سال مجھے کہتی رہی میں نے اس کا آئی وی ایف نہیں کیا, وہ کہیں اور سے اسٹیم سیل کے بعد ٹوئنس کنسیو کر کے آ گئی. اس نے مجھے کہا جی انہوں نے میرا اسٹیم سیل والا علاج کیا تھا. خدارا اسٹیم سیل کے بارے میں کچھ پڑھیں, کچھ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں. اسٹیم سیل والا علاج صرف ایکسپیریمنٹل ہے. ٹھیک ہے, اس میں صرف ایک کوشش ہو سکتی ہے اور ان میں صرف کہتے ہیں کہ یہ علاج آپ ریسرچ سیٹنگ میں کریں. ایشرے کی ریکمنڈیشن کے مطابق آپ صرف ریسرچ سیٹنگ میں ایک علاج یہ کریں اور اس کا کوئی نون بینیفٹ نہیں ہے. اور ڈاکٹر اسٹیم سیل کا نام لے کے مریضوں سے لاکھوں لوٹ رہے ہیں کہ ہم آپ کا اسٹیم سیل کریں گے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیشنٹس اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی جگہ تو ملے جہاں سے کوئی ڈاکٹر تو ہمیں اون کرے کہ آپ کا علاج ہو سکتا ہے. تو یہ اسٹیم سیل کا دھوکہ ان کو دیتے ہیں اور اس سے پھر ان کا علاج ہوتا ہے. نہیں تو پھر وہ خاتون جو ہے وہ اسٹیم سیل سے اس نے کیسے کنسیو کر لیا؟ دیکھیں وہ اسٹیم سیل سے اس نے کنسیو نہیں کیا, اس عورت کے اندر کسی اور کا ایمبریو ٹرانسفر کیا گیا ہے اور اس فیمیل بیچاری کی اتنی معصوم ہے وہ, اس کو پتہ بھی نہیں ہے. ان کو اسٹیم سیل کا لارا لگایا جاتا ہے اور یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اسٹیم سیل سے آپ کا یہ کام ہو جائے گا. تو اگر آپ اس کی ریسرچ پڑھیں اسٹیم سیل کا علاج کروانے سے پہلے اور اتنے لاکھوں روپے ایک ڈاکٹر کو دینے سے کے بجائے پلیز اپنا ہوم ورک کریں کہ کیا یہ علاج میڈیکلی ممکن بھی ہے.
مینوپاز کی اگر بات کریں تو اس سے پہلے تو افیکٹو ہے IVF, اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں IVF کا علاج جیسے میں نے بتایا مینوپاز کے بعد بالکل ہو سکتا ہے, لیکن وہ ڈونر ایمبریو ہوگا. آپ اسلامک پرنسپل کے اندر رہتے ہوئے وہ علاج نہیں کر سکتے. صحیح. آپ 50 60 70 وہ سدھو موسے والا واقعہ 70 ایئر اولڈ عورت نے بچہ پیدا کیا, وہ اس کا اپنا ایگ نہیں تھا, اس کا ایمبریو نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے 25-30 سال کی عمر میں اپنے ایگ سے ایمبریو کو فریز کرایا, لیکن فار سم ریزن لائف میں کچھ ایسا مس ہیپ آیا کہ اس کو ٹرانسفر نہیں کرا سکی. وہ عورت 50-60 سال کی عمر میں اگر ایمبریو اس کا کسی IVF کلینک میں فریز ہوا ہوا ہے تو وہ بڑھاپے میں بھی مینوپاز کے بعد بھی اس کو ٹرانسفر کروا کے پریگننٹ اپنے ایگ سے بھی ہو سکتی ہے. اپنے سے بھی ہو سکتی ہے, اور اگر اپنے سے نہیں ہو رہی تو پھر یہ جو ہے وہ آپشن غیر مسلم خواتین. ہاں جی, یہ بڑا کلیئر کٹ اس پہ فتویٰ ہے کہ آپ کسی اور عورت کے انڈے یا جراثیم نہیں لے سکتے. اچھا, چونکہ یہ پروسیس جو ہے وہ ان نیچرل ہے تو اس میں انفیکشن کا کتنا خطرہ ہے؟ دیکھیں اس کے اندر نا IVF لیب میں سب سے اہم ہوتی ہے ایک IVF لیب کی اسٹرلائزیشن. جس طرح ہم لوگ نے IVF لیبس میں پارٹیکل کاؤنٹرز جو ہیں وہ انسٹال کیے ہوتے ہیں, جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس لیب میں پارٹیکلز یعنی کہ پولوٹنٹس کی کتنی مقدار ہے. جس IVF لیب میں پولوشن ہے, انفیکشن ہے, اس IVF لیب میں تو ویسے ہی پیشنٹس پریگننٹ ہی نہیں ہوں گے. سو یہ ایک علاج ہے جس میں صفائی اور اسٹرلائزیشن بہت اہم ہوتی ہے. سو وہ اتنا کلین انوائرمنٹ IVF لیب کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ یہ جو باہر جوتے پہن کے ہم لوگ پھرتے ہیں وہ ہم ایک IVF سینٹر کے اندر نہیں لے کے جا سکتے. ایک باؤنڈری ہوتی ہے, اس کے آگے آپ نہ اپنے یوزول کپڑے پہن کے جا سکتے ہیں, نہ یوزول جوتے پہن کے جا سکتے ہیں, کیونکہ انفیکشن کا عمل اگر ہوگا تو وہ فیمیل کو تو ڈیمیج کرتا ہی ہے, اس میں پیشنٹ IVF کا سکسیس ریٹ بہت بری طرح افیکٹ ہوتا ہے. جو کپلز IVF کروا رہے ہوتے ہیں کیا وہ لیب میں جا سکتے ہیں انشور کرنے کے لیے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے؟ اس میں نا کئی دفعہ اس میں صرف فیمیل الاؤ کرتے ہیں ہم لوگ. کافی دفعہ ہسبینڈ کو ہوتا ہے کہ میری وائف کا پروسیجر ہے تو ہمیں اندر جانے دیں, لیکن انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس سے تو ہم ظاہر ہے انفیکشن کنٹرول ہمارا خراب ہوگا, تو اس لیے ہسبینڈ کو آپریشن تھیٹر میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ جو ایک منی تھیٹر ہوتا ہے جو IVF کلینک کے اندر ہوتا ہے, جس کے تھرو جب IVF کا علاج ہوتا ہے تو فیمیل کو چینج کرایا جاتا ہے, اس کا جوتا چینج کرایا جاتا ہے, اس کو پوری کٹ چینج کرائی جاتی ہے, اور پھر ہی وہ ایک آپریشن تھیٹر میں جا سکتی ہے, یا IVF لیب کے احاطے میں پھر ان کو لے کے جایا جاتا ہے. اچھا, جو کپلز IVF کروانا چاہ رہے ہیں یا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گی, کیا ٹپس دیں گے آپ ان کو؟ دیکھیں IVF کروانے سے پہلے آپ لوگ پلیز اپنا ہوم ورک کریں, ٹھیک ہے؟ کون سے ضروری ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ ہاں جی, وہ بھی میں بتاتی ہوں آپ کو. سب سے اہم ڈیسیجن ہے کہ ایک کپل ریئلائز کرے کہ اس کو IVF کی ضرورت ہے اور ٹائملی اس کا ڈیسیجن لے. میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ سب کپلس کو IVF کرا لینا چاہیے. میجورٹی کپلس الحمدللہ میرے پاس میجورٹی 90% نیچرلی کنسیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب ایک ٹائم لائف کا گزر گیا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے یا آپ کے اندر کوئی میڈیکل پرابلم ہے اور ابھی نئی بھی شادی ہوئی ہے لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ آپ کا علاج نہیں ہوگا, تو ٹائملی IVF کرانے کا ڈیسیجن لے لیں. صحیح. جب آپ نے IVF کرانے کا ڈیسیجن لے لیا تو چاہے آپ اس وقت اپنا وہ ہوم ورک کر لیں اور ڈاکٹرز 2-3 کو دکھا لیں, اور پھر جو ڈاکٹر آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سینٹر اچھا ہے, ان کے سکسیس ریٹ اچھا ہے, ان کے پیشنٹس پریگننٹ ہوتے ہیں اور ڈاکٹر بھی ایتھیکل ہے, پھر آپ اس سینٹر کو چوز کریں اور اس کے بعد اپنا فرٹیلیٹی کا جرنی اس ڈاکٹر کے ساتھ اور اس سینٹر کے ساتھ چلیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی فرسٹ اٹیمپٹ میں پریگننسی نہیں ہوئی تو ڈاکٹر یا سینٹر کا قصور ہے اور آپ اس کو ایسے کھڑا کر دیں کٹہرے میں جیسے اس کی غلطی ہے. اپنا میڈیکل مسئلہ سمجھیں اور ایک ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ڈاکٹر صاحب اور کیا ہو سکتا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. اس سے ڈاکٹر بھی ریلیکس فیل کرے گا اور اس کو علاج کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی, اور پھر اپنا فرٹیلیٹی کا جرنی آپ ٹائملی اس کے ساتھ اس ڈاکٹر اور اس سینٹر کے ساتھ چلیں. صحیح. اچھا, IVF ٹریٹمنٹ کے ذریعے ٹوئنس ہو سکتے ہیں یا 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی, یہ بات بھی بڑی اہم ہے. ہمارے بہت سارے IVF کے پیشنٹس ٹوئنس کنسیو کرتے ہیں کیونکہ عموماً یہ وہ کپلز ہوتے ہیں جن کے کافی زیادہ ایمبریوز بن جاتے ہیں. اور ان میں عموماً ہم لوگ ٹوئن ایمبریو ٹرانسفر کرتے ہیں, یعنی کہ 2 ایمبریوز کو ٹرانسفر کرتے ہیں, اور ان میں سے جو پیشنٹ ظاہر ہے جن کے مسائل ایسے تھے کہ PCOS یا ٹیوبل بلاکیج یا ہسبینڈ فیکٹر, ان میں سے بہت سارے پیشنٹس ہیں جو ٹوئنس کنسیو کرتے ہیں. اس سے کیا جینڈر سلیکشن بھی ہو سکتی ہے IVF سے؟ ہاں جی, جینڈر سلیکشن بھی IVF میں ہو سکتی ہے. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس کے لیے PGTA کرتے ہیں ہم لوگ, اس میں ایمبریوز کی بایوپسی کی جاتی ہے, اور ایمبریوز کی جو بایوپسی ہے وہ پاکستان میں اس کی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی, تو وہ بایوپسی اوورسیز جاتی ہے کمپنی کے تھرو, اور اس کے تھرو, لیکن اس سے ہاں کیونکہ وہ ڈالرز میں پیسے لیتے ہیں تو وہ اس سے IVF اگر آپ نے جینڈر سلیکشن کی طرف جانا ہے تو اس سے IVF کے چارجز بڑھ جاتے ہیں. صحیح. تو ایوریج کاسٹ پھر کیا آ جاتی ہے ایڈ آن کرنے کے بعد؟
دیکھیں اگر جینڈر سلیکشن کرائی تو اس کے اوپر ایکسٹرا 5 to 6 lakhs جو ہے وہ ایڈ آن ہو جاتے ہیں. تو یہ ٹوٹل IVF کے کاسٹ جیسا میں آپ کو بتا رہی ہوں 14-15 lakhs کی رینج میں. یہ ہمارے سینٹر میں اس کی کاسٹ ہے. ظاہر ہے ڈفرینٹ سینٹرز میں ویریبل ہوتی ہے ایک اٹمپٹ کی کاسٹ, لیکن اس میں نا جتنے بھی ایمبریوز بنتے ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں. ٹھیک, چاہے وہ جینڈر والے ہوں چاہے وہ بغیر جینڈر والے ہوں, ہاں جی وہ سارے فریز ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب ٹرانسفر کراتے ہیں تو وہ اس حساب سے ہوتا ہے. لیکن جو فرسٹ کاسٹ ہوتی ہے ایمبریوز کو بنا کے فریز کرنے کی, فرسٹ ایمبریو ٹرانسفر تک, تب تک یہ کاسٹ تقریباً ہے. ٹھیک, آپ کیا ریکمینڈ کرے گی, کس طرح کا ڈاکٹر, کس طرح کا ٹریٹمنٹ, کس طرح کا انوائرمنٹ ہونا چاہیے ان کپلس کے لیے جو IVF ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں؟ اس میں دیکھیں میرے حساب سے سب سے ضروری ہے ایک ڈاکٹر کی سپورٹ اور ایک ڈاکٹر کی کاؤنسلنگ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کپلس کافی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اور ان کی بات کو سننا جو ہے وہ بہت اہم ہے. سب سے ضروری تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ڈاکٹر آپ کو تسلی سے آپ کی بات بھی سنے اور آپ کی کنسرنس. دیکھیں ایز اے ڈاکٹر میں بہت بزی ہوتی ہوں, میرے پاس ایک بہت ہیوج نمبر آف اپوائنٹمنٹس ڈیلی بک ہوتی ہیں. سو ایک مختصر سا ہی ٹائم ہے جو میں پیشنٹ کو دیتی ہوں, لیکن اس ٹائم کے اندر میری کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو جو چیک کرنے کا میرا انداز ہے اس سے پیشنٹ کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے, پیشنٹ کے پردے کا خیال رکھا جائے, ایک عورت کی جو ہے وہ پرائیویسی کو ایک لمٹ سے زیادہ انویڈ نہ کیا جائے, اور اس کے جو مین کنسرنس ہیں وہ میں ضرور سنتی ہوں. پیشنٹ سے یہ سوال میں ضرور کرتی ہوں کہ آپ کا کوئی سوال ہے تو میرے سے پوچھ لیں. ٹائم میں لمیٹڈ دے سکتی ہوں پیشنٹس کو, کیونکہ ایز اے ڈاکٹر میں کافی بزی ہوتی ہوں, لیکن جو لمیٹڈ ٹائم دیتی ہوں اس میں کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ کے کنسرن ایڈریس کیا جائے. تو یہ بات اہم ہے کہ ڈاکٹر آپ سے کیسے بات کرتا ہے, آپ کو کیسے چیک کرتا ہے, آپ کو کتنا ایز پہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ باتیں اہم ہیں. اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر کی قابلیت تو اہم ہوتی ہے کہ اس نے پراپر پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کی ہیں, کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے. اگین وہی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آپ ایک ڈاکٹر کا پتہ کریں جی اس کا اسکل کیا ہے, اس کی پڑھائی لکھائی کیا ہے, اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر کے بعد آ جاتا ہے IVF سینٹر. IVF سینٹر بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے جتنی ڈاکٹر اہم ہے. سو ایک ایسا سینٹر جن کی پروٹوکولز اچھے ہیں, جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی ریپوٹیشن کیسی ہے, اس سینٹر کی ریپوٹیشن کیسی ہے, اس سے کتنے پیشنٹس کنسیو کرتے ہیں, ان کا سکسیس ریٹ کیسا ہے. کیونکہ بڑے افسوس کے ساتھ یہاں پر بہت سارے ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جو اپنا پیسہ بنانے کے لیے مس گائڈ کرتے ہیں. ہاں جی, بہت زیادہ پیشنٹس کو, جیسے میں بتا رہی ہوں, ویرین فیلئر پہ لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے, ان کو انجیکشنز لاکھوں لگائے جاتے ہیں, ان پہ رزلٹ زیرو بھی ہوتا ہے. اور اس لیے جو ہے نا ایک کپل کو ظاہر ایک ہوم ورک کرنے کے بعد ہی اس اسٹیپ کو لینا. اچھا, سارے ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ خاتون پر ہو رہے ہوتے ہیں, فیمیل پہ ہو رہے ہوتے ہیں, ایسے میں میل سائڈ سے کیسی ایموشنل سپورٹ ہونی چاہیے, فیملی کا جو رسپانس ہے یا فیملی میں جو ماحول ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں اسٹریس جو ہے نا وہ ایک عورت کی فرٹیلیٹی کو, ایک عورت کی پریگننٹ ہونے کی صلاحیت کو بہت بری طرح افیکٹ کرتا ہے. اور IVF کے سکسیس ریٹ میں بھی اسٹریس مینجمنٹ بہت اہم ہے. تو میں یہ ضرور ہمیشہ اس بارے میں بات ہم لوگ کرتے ہیں کہ جب ایک فیمیل IVF ٹریٹمنٹ سے گزر رہی ہے تو اس کے ہسبینڈ کو اس کے لیے بہت سپورٹیو ہونا چاہیے, اور اس کو بالکل اسٹریس فری ماحول جو ہے وہ دینا چاہیے. اور ظاہر ہے جو ارد گرد والے ریلیٹیوز ہیں, ان لاز ہیں, ان کی طرف سے بھی ایک عورت کو بہت سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا ایک عورت کی ویسے نیچرل پریگننسی کے لیے, IVF کے سکسیس کے لیے اور زندگی کے تمام معاملات کے لیے ہی اہم ہوتی ہے. تو اس طرح اس ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یہ اہم ہوتی ہے. آخر میں اوور آل سب مرد و خواتین کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں فاسٹ پیسڈ دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہمارا لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے کہ ہم ان مسائل سے بچ سکیں؟ دیکھیں اگر ہم لوگ اپنا لائف اسٹائل کسی حد تک ہیلدی کر لینا تو مجھے کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول ہو سکتی ہیں. اس میں میرے نزدیک آپ کا سلیپنگ پیٹرن بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ٹائم پہ سوئیں اور ٹائم پہ اٹھیں اور اپنی نیند پوری کریں, بالکل بیسک بات. اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ میں پروسیسڈ فوڈ, جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ کو ایلیمنیٹ کریں, اور چینی کو تو وائٹ پوائزن کہا, ہاں جی, اور چینی کو ایلیمنیٹ کریں. چینی میرے نزدیک ایک زہر ہے, اور چینی سے بنی ہوئی تمام جیسا بیکری آئٹمز ہیں, سافٹ ڈرنکس ہیں, یہ آپ کی باڈی کو بہت نقصان پہنچائیں گی. گھر کا پکا ہوا سادہ کھانا کھائیں. اب ہم اس دور میں آ گئے ہیں جدھر ہم واپس چلے گئے ہیں آرگینک فوڈس کی طرف, دیسی گھی کی طرف ہم چلے گئے ہیں, جو پروسیسڈ آئلز ہیں اس سے بہت ہیلدی ہوتا ہے. سو سمپل سادہ گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں. ایکسرسائز کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں.
اس سے نہ صرف آپ فزیکلی فٹ رہیں گے, آپ کے ہارمونس بیلنس میں رہیں گے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے آپ کی باڈی میں ہیپی ہارمونز ایکسرسائز سے ریلیز ہوتے ہیں, جس سے آپ اچھا فیل کرتے ہیں اور تمام بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. سو یہ ڈائٹ اور لائف اسٹائل ایک ایسی چیز ہے جو میں بہت کوشش کرتی ہوں اپنے ہر جگہ پہ اس بارے میں بات کرنے کی, کہ یہ چیز آپ اپنی ٹھیک کریں تو اس سے میجورٹی آپ کافی حد تک مسائل سے بچ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور بہت ساری انفارمیٹیو جو ہے وہ ہماری ڈسکشن ہو گئی ہے. یقیناً ہمارا پوڈ کاسٹ ہمارے ویورس کو بھی اچھا لگا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.